पहले ही इनको किसको प्राइवेटली कन्विंस करना किया चाहिए था। आपने? अच्छा आमिर भाई, आमिर भाई अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी एक बात कर लूँ प्लीज़। कर लें सब कर लें, लेकिन कोई झगड़ा वगड़ा नहीं किसी से। नहीं आमिर भाई, वो झगड़े वाली तो बात नहीं है, लेकिन जिस तरह अभी मैं तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं एड्रेस एक बंदे को कर रहा हूँ। आप काइंडली अगर आपका पर्सनल में कोई रब्ता हो तो ये जो आपके राइट पे बंदा बैठा है, इसने कहा था, मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था कि मैं मुलहिद हूँ या तौबा नाउज़ बिल्लाह मेरे पे, तो उसके इसके पास सबूत हैं, तो वो काइंडली आप ज़रा पर्सनल में ले लीजिएगा इससे, ताकि मुझे भी पता चल जाए वो क्या ठीक है एक ठीक है, बात सारे खत्म होने सारे दें। सब हाँ जी। सबका ये पर्सनल में केस हल करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ पहले कि बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल बने हुए हैं, उनको देखकर घिन आ रही है, अफसोस हो रहा है मुझे, और किसी पर मुझे ज़्यादा अपने पर अफसोस हो रहा है कि जो मैंने गलतियाँ की हैं, मिस हैंडलिंग की है कई लोगों के साथ, तो बिला वजह की सख्ती कर दी कई दफ़ा गुस्से में आकर, वो नहीं होना चाहिए था। तो अगर सारे थोड़ा थोड़ा एहसास करें तो इस बात को ख़त्म किया जा सकता है। आपके अगर आपस के इख्तलाफात हैं, जिन्होंने आपस के इख्तलाफात यहाँ पब्लिक में डिस्कस करने हैं, वो हमारे उस काफ़िले के कभी भी साथी नहीं हो सकते जो काफ़िला रद्दे कुफर, रद्द इल्हाद पर रद्द मिर्जायत की तरफ जा रहा है। उस काफिले का वो सिपाही हो नहीं सकता, वो साथी हो नहीं सकता जिसने एक दूसरे का भी गिरेबान पकड़ा हुआ है और उधर वो कहता है मैंने कुफर से भी लड़ने जाना है। कुफर से लड़ने जाना है तो ये बातें प्राइवेट में ही रखे सारी। आपको किसी से प्रॉब्लम है या आपसे किसी को प्रॉब्लम है, इसको अपने पब्लिक प्लेटफार्म पर अभी मुझे एक भाई पहले मैसेज कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि कोई एक ज़ाब्ता तय हो जाना चाहिए, ये कोई ऐसा। मैंने कहा भाई ये तंजीम साजी और ये ज़ाब्ते ज़ुब्ते बना, मेरी तो 56 साल उम्र हो गई है, मैंने देख लिया है, ये निरा फितना फसाद है, कोई नहीं मानता, घर बैठे नहीं मानते, जहाँ आमने सामने होते हैं। यहाँ पर तो टिकटॉक है, ये तो सोशल मीडिया है। उस्मान भाई को किसी ने उतारा या वो खुद गए यार? नहीं किसी ने नहीं उतारा, मुझे नजर आ रहा है किसी ने नहीं उतारा। अच्छा, वो थोड़ा मेरा है ना अच्छा, कोई बात ये है। जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बातें हैं ना, ये किसी को हम पाबंद नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ही कानून साजी होती है, ऐसे ही ज़ाब्ता बनता है, ऐसे ही एहसास बेदार होता है, ऐसे ही शऊर पैदा होता है कौम में, अवाम में, अपनी कम्युनिटी में, लोगों में, कि हमने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ पकड़ के देख लिया, एक दूसरे को गालियाँ दे दे कर देख लिया, एक दूसरे की टकाई कर कर के देख ली, एक दूसरे की तकफीर कर कर के देख ली। उसका क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि गैर मुसलमान मुसलमानों पर हंस रहे हैं, जो कुफार हैं वो मुसलमानों पे। अब तो ये तो एक खुला समंदर की तरह है ना, टिकटॉक हो गया या यूट्यूब हो गया, या मैं आपके खिलाफ या आप मेरे खिलाफ लगाएंगे, या दूसरे किसी ब्रॉड पे यूट्यूब पे किसी प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ ये हरकतें करेंगे, तो वो पब्लिक हो रही हैं, वो वायरल हो रही हैं, वो उनके पास भी जा रही हैं, गैर मुसलमानों के हाथों में भी जा रही हैं। वो उनको लेकर किसका मजाक उड़ा रहे हैं? नबी की उम्मत का मजाक उड़ा रहे हैं, इस उम्मत का मजाक उड़वा रहे हैं हम। तो इसको पहले ही दिन से हमें करना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं सबसे पहले गलती मानता हूँ कि मैंने कई लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर मुखातब किया और डायरेक्ट यहाँ पर उनको सख्ती से ट्रीट किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो एहसास आहिस्ता आहिस्ता ही बेदार होता है, जिस तरह मुझ में हुआ, हो सकता है अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता दूसरे भाइयों में भी हो जाए कि ये पब्लिक में नहीं करनी चाहिए थी बातें, ये हमें प्राइवेटली करनी चाहिए। दूसरी और आखिरी बात यह है कि जब आपने किसी को प्राइवेटली समझा लिया, वो नहीं समझा, आप आपस की जंग ना लड़ें, उसको छोड़ दें, अपना अलहदा प्लेटफार्म। अब इसमें कोई है मतलब को मुल्क खरीदना पड़ता है प्लेटफार्म? आप अपनी ब्रॉड ऑन करें, अपना यूट्यूब का चैनल है तो उस पर अपलोड करें, जहाँ चाहें अपना ग्रुप व्हाट्सअप बनाएं। सोशल मीडिया तो सारा आपका अपना प्राइवेट है, आपके मोबाइल में अगर सिम है, इंटरनेट का पैकेज है, तो जो मर्जी आप करें। आप में अगर सलाहियत है तो अपने प्लेटफार्म से अपनी आवाज़ को इतना स्ट्रांग बनाएं, इतना मजबूत बनाएं, बादलील गुफ्तगू करें कि अगर कोई भाई आपके खिलाफ है उससे पीछे हट जाएं, या वो आपकी बात नहीं मानता उससे पीछे हट जाएं, उसको कहें जाओ भाई यार तुम अपना काम करो, मुझे अपना कर। लेकिन ये जो हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ कर जो हम कर रहे हैं ना, ये नहीं अच्छा, इसने बहुत नुकसान किया। इससे हम सबको ही, मुझे पहले और आपको बाद में, इससे हमें सबक सीखना चाहिए। तो इसको भी इंशाल्लाह इस बात को भी करेंगे, देर आए दुरुस्त आए। अगर अब भी हमें एहसास हो जाए, जितने भी बंदे बैठे हैं, अगर आज भी हमें 2025 का आज आखिरी दिन है, 2025 में ही अगर आज हमें ये एहसास हो जाए कि आज के बाद हम ये बातें जो भी प्राइवेटली होंगी वो कर लेंगे, इख्तलाफी बातें जो भी होंगी वो प्राइवेटली करेंगे, लेकिन
हम वादा करते हैं कि हम अपने किसी मुसलमान भाई के खिलाफ या अपने किसी आलम दीन के खिलाफ, किसी इमाम के खिलाफ, किसी अकाबर के खिलाफ हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जहर नहीं उगलेंगे। अगर उगलना है तो फिर हमारा इस काफिले से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते आप आपकी तवानाइयाँ सारी उधर लग जानी है। मैंने देखा उस दिन जितना आपने वो स्कैन्स और जितना आपने वो निशान लगा लगा के कुछ पेजेस लगाए, वो यकीनन एक रिसर्च है, वो गलत हो सकती है लेकिन उस पर टाइम लगा हुआ है। ये पता चल रहा था कि उस पर एनर्जी लगी हुई है। जितनी एनर्जी जितना टाइम उस पर लगा वो कहाँ लगना चाहिए था? कुफर के खिलाफ लगना चाहिए था। इसको आप 2-3 बातों को मोटी मोटी को देख के किसी के मुंह पे मार दो, जाओ भाई तुम तो वो हो या तुम्हारा मौलवी तो वो है, उसकी तो ये हरकतें हैं या उसमें तो ये गलती पाई जाती है, उसको परे कर दो। वो अन्नी तकलीद करता है किसी मौलवी की तो उसको साइड पे कर दो, आप अपना काम करें। मैं भी आपके साथ इस बात पे मुत्फिक हूँ कि हमारे रहबर व रहनुमा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्हीं की ज़ात मरकज़ है, उन्हीं की ज़ात के गिर्द हम सब इकट्ठे हैं। उनके बाद किसी के ना आप पाबंद हैं ना मैं पाबंद हूँ। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कोई और बंदा हो सकता है, अपना अपना अकीदा नज़रिया हो सकता है। मैं भी आपकी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी बंदे की बात को हुज्जत नहीं समझता कि वो कोई दुनिया की आखिरी सच्चाई है। हर एक से इख्तलाफ किया जा सकता है लेकिन अदब के दायरे में रहकर, हिफ्ज़ मुरातब के साथ इख्तलाफ किया जा सकता है हर बंदे के साथ। सिर्फ इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा था, इस साहिब कब्र से नहीं किया जा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास खड़े होकर उन्होंने कहा था कि दुनिया में हर शख्स के साथ इख्तलाफ किया जा सकता है लेकिन इस हस्ती से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। तो बाकी जितने लोग हैं उनके अपने आइडियाज़ होंगे। मैं किसी को ये नहीं कहता कि अगर कोई बंदा किसी और की बात को हुज्जत समझता है तो वो गलत करता है, नहीं, उसका अपना आइडिया है। वो अगर किसी को अपने लिए हुज्जत समझता है, रहबर समझता है तो अच्छी बात है, वो उसका अपनी सोच है। मेरी भी बहरहाल यही फ़िलासफ़ी है कि नबी पाक के बाद हम किसी के पाबंद नहीं। अगर किसी में गलती है हम उसको बयान भी कर सकते हैं और उसको मान भी सकते हैं कि हाँ भाई हम इसको गलत मानते हैं, भले वो कितना बड़ा आलम दीन है, कितना बड़ा इमाम है, मुफस्सिर है, मुजद्दिद है, मुहद्दिस है, उसकी गलती को बयान किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं किया जा सकता कि आप या मैं कुफार के खिलाफ भी बरसरे पैकार हों और अपने भाइयों के खिलाफ या अपने मुसलमान में से, अहले इस्लाम में से किसी के खिलाफ अपनी सारी तवानाइयाँ इतनी मेहनत अर्क रेजी करके तो वो निकाल के वो जहर में लगे हुए खंजर मारें कि भाई ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा होगा, गलती होगी उनमें, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं होगी। मैंने अभी नहीं कहा कि आपकी रिसर्च गलत है, लेकिन अगर वो ठीक भी है तो उसको वो जो बयान करने का तरीका है वो प्राइवेटली होना चाहिए था। चले, जो हो गया सो हो गया। आखिरी बात मेरी यही है सारे भाइयों से, आप इस पे पॉजिटिव नोट पे आज 2025 ख़त्म करना चाहते हैं, लबैक करें, सारे कहें कि हाँ हम आज 2025 इस बात का अहद करते हैं, इस साल के बाद इंशाल्लाह किसी मुसलमान भाई से जो इख्तलाफ होगा प्राइवेटली जितना भी झगड़ा होगा कर लेंगे, लेकिन उसको कुफार के सामने आने से हद्दुल मकदूर कोशिश करेंगे कि वो हमारा झगड़ा गैर मुस्लिमों के सामने तमाशा न बने, क्योंकि वो सब की बेइज्जती है ना। मेरा और डॉक्टर साहब का, होली स्पिरिट साहब का झगड़ा हो गया, मैंने इनकी खटिया खड़ी कर दी या इन्होंने मेरी खड़ी कर दी। जो मिर्जाइयों ने बराड़ लगाई है वो किस पे हंस रहे हैं? नबी पाक की उम्मत पर। वो कहते हैं ये खत्म नबूवत, वो तो वो रीमा को भी डाल लेते, कहते हैं ये तो खत्म नबूवत की बजाय वो जो डांसर हैं ना लाहौर में, वो तो उनको भी उठा के कहते हैं, क्योंकि ये सारे जितने हैं मिर्जा कादियानी को दज्जाल और कज़ाब कहने वाले, ये सारे खत्म नबूवत वाले हैं। भले वो कोई कितनी गुमराही में मुब्तला है, कितनी गलती में मुब्तला है, वो कहते हैं ये सारे एक ही हैं, ये सारे खत्म नबूवत है। तो वो तमस्कुर किसका उड़ा रहे होते हैं? कहते हैं खत्म नबूवत वाले आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की खड़ी है। तो हमने नुकसान किसका किया? तहरीक खत्म नबूवत का, नबी की उम्मत का, अपनी इस्लाम का और अहले इस्लाम का। तो अल्लाह करे कि अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद हो जाए। आज 2025 का आखिरी दिन है, सब भाई इस पे पॉजिटिव बात करें और ये अहद करें कि भाई अपने अपने तौर पर हम अहद करते हैं, हम किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ या किसी मुसलमान के काबर के ख़िलाफ़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर करेंगे या उसको हम उस पर एनर्जी लगाएंगे और उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे तो वादा करते हैं कि हम फिर कुफार के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे, फिर हम अपना ही जाके ना वो अपनी डफली बजाएंगे कुफार के ख़िलाफ़, फिर हमारा करने का कोई वो रह ही नहीं जाता, अधिकार ही नहीं रह जाता, हक ही नहीं रह जाता।
کریں سارے بھائی بات. میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ سارے اسی نقطے پر اکٹھے ہو جائیں کہ آپس کے اختلافات کو پرائیویٹلی ڈسکس کریں. اس طرح کی باتوں کو لے کر ایک دوسرے کا جو ہے وہ کھٹیا کھڑی نہ کریں, اور یہ اسلام کے لیے ندامت کا باعث, شرمندگی کا باعث امت کے لیے ہم سب نہ بنیں. میں بھی نہ بنوں, آپ بھی نہ بنیں. جزاک اللہ. بھائی یہ جو کون بھائی بات ہے کہ ہمارے رہبر اور لیڈر جو ہے السلام ہمارے علیکم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, تو اس بات کو لے کر کے اگر میں ایک تمام فرقوں سے اختلاف کر کے مرزا انجینئر کی طرح یا مرزا غلام قادیانی کی طرح ایک نئی تحقیق لے کر آ جاؤں اور یہ کہہ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے رہبر ہیں, باقی سب کو میں بس پردہ ڈال دوں, باقی سب سے میں اختلاف کر دوں اور اپنی ایک نئی تحقیق لے کر کے اس نام کے اوپر کہ میں فرقہ واریت کو نہیں مانتا, میں جو علماء ہیں میں ان کو نہیں مانتا, میں کسی کا مقلد نہیں ہوں, میں صرف تقلید کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, تو یہ بات کہہ کر تو میں تو خود ایک نیا فرقے کی بنیاد رکھ رہا ہوں مرزا انجینئر کی طرح, مرزا قادیانی کی طرح. بات یہ ہے کہ تحقیق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے جو قرآن اور حدیث کی ہم تک پہنچ گئی, اگر ان سب کو ہی ہم نے چھوڑ دینا ہے اور اس ریفرنس کو ہی چھوڑ دینا ہے اور اس چین کو ہی چھوڑ دینا ہے جس وسیلے سے, جس توسل سے ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں, اور صرف اتنا یہ کہہ کر کہ میں کسی کو نہیں مانتا کیونکہ میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں, تو یہ تو میں ایک اور فرقہ اور ایک انتشار جو ہے نا مخالفت میں خود کھڑی کر رہا ہوں. میں خود ذاتی طور پر ایک ایسا فرقے کی بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو میں سب کو چھوڑ کر کے میں کہتا ہوں کہ میں سچ ہوں, باقی سارے جنہوں نے تحقیق کی انہوں نے غلط کیا, میں اکیلا جو نا وہ چودھری ہوں یہاں پہ, میرا انجینئر کیونکہ میں انجینئر ہوں یا میرا آئی ٹی کے ساتھ بڑا تعلق ہے, تو میں نے جو تحقیق کر لی ہے یہ سب سے اچھی ہے, باقی ساری تحقیقیں جو ہے نا وہ پس پردہ ڈال دیجیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اختلاف ہے نا, یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے تئیں تو ٹھیک لگتی ہیں, اپنے آپ کو بندہ اپنے سمجھا رہے, لیکن امت کے سامنے یہ چیز لا کر کے لوگوں کو یہ سمجھانا کہ باقی سب نے تحقیق ٹھیک نہیں کی, علماء نے جو محنت کی ہے مشقت کی ہے انہوں نے ٹھیک نہیں کی, ان کی ساری تحقیق کو زیرو کر دو. آج جو 2025 کے اندر کھڑے ہو کے مرزا انجینئر کی طرح جو میں تحقیق کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اس کو مان لو, باقی سب کو چھوڑ دو. میرا خیال ہے کہ یہ ذاتی طور پہ خود ہی آپ ایک فرقے پرستی کھڑی کر رہے ہیں. اس پہ بھائی بہت سارے لوگ اس دنیا سے غلط تحقیق کے اوپر مریں گے, وہ غلط تحقیق کر کے اس کو صحیح سمجھ کر مریں گے, اور مرے ہیں, کئی فوت ہو چکے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو حق نہیں ہے تحقیق کرنے کا حق ہے. وہ غلط کر دے گا یا صحیح کر دے گا اس کا یہ بھی حق ہے, وہ غلط کو صحیح سمجھتا رہے گا یہ بھی اس کا حق ہے. اگر وہ اپنے جان بوجھ کے عمدن کر رہا ہے تو اللہ کو جواب دے ہے, لیکن اگر اس کو ٹھوکر لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یہ غلط تحقیق پر کھڑا ہو گیا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کو عقل سمجھ دے. لیکن اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ ہم اس غلط تحقیق کو لے کر اس کو پبلک پلیٹ فارم پر اچھالیں اور مسلمانوں کے لیے اور اہل اسلام کے لیے تمسخر کا اور شرمندگی کا باعث بنے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تحقیق پر تو قدغن نہیں لگانی چاہیے, ہر ایک کو حق دینا چاہیے کہ بھائی کر لو, بھائی کو جو تحقیق کرنی ہے کر لو, جس عالم دین کے بارے میں کرنی ہے, جس فرقے کے بارے میں کرنی ہے, جس مکتبہ فکر کے بارے میں کرنی ہے کر لو. لیکن اگر تم نے اس کفر کے خلاف, الحاد کے خلاف, مرزائیت کے خلاف اس قافلے کا حصہ بننا ہے تو میرا بھائی خدا کے لیے اس کو یا تو پرائیویٹ کر لو جا کے ڈسکس اپنی اس تحقیق کو, یا پھر اس کو روک دو. لیکن یہ نہ کرو کہ آپ ہمیں بھی ہماری بھی انرجیاں لگواؤ کہ جو آپ حوالے لے کر ہم اس پہ تحقیق کریں, اور خود بھی اپنی انرجی لگاؤ اور کفر کو چھوڑ چھاڑ کے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کا گریبان چاک کر کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بس جی کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. جی 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 ضرور کریں. جی بہت شکریہ, اور بہت اچھی آپ نے باتیں کی. دیکھیں جب ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہو تو اس میں تو مسلکی اختلافات کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے, چاہے جائیے کہ ہم آپس میں جو ساتھی ہیں وہ ذاتی اختلافات کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, تو بہرحال اس کو یہ ہے کہ پبلک میں نہیں لایا جائے. یہ تو پرانا اصول ہے کہ اس کو جو ہے وہ ان باکس میں ہی ڈسکس کر کے وہیں پر اس کو ریزالو کر لینا چاہیے. اور یہ تو ماشاءاللہ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو زیادہ علم ہوگا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب قیامت والے دن انشاءاللہ ہم تو سب کوشش اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جنت ملے ظاہر ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ ملے. تو اللہ پاک جو ہے وہ اگر ذاتی نوعیت کے جو معاملات ہوں گے وہ اہل جنت کے دلوں میں سے جو بغض ایک دوسرے کے متعلق ہوگا بھی,
تو وہ نکال دے گا، ٹھیک ہے، وہ نکال کر باہر کرے گا، اور سب لوگ جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے جو ہے وہ کر رہے ہوں گے، اور جو یہ مرزائیت ہے وہ جو ہے وہ کہاں پر ہوگی، یہ لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور مرزائی کو نہیں چھوڑا تو یہ دوزخ میں ہی جل رہے ہوں گے. یہ اصل پوائنٹ ہے. بھائی آئے زیادہ ہی کرو بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی عامر بھائی؟ الحمدللہ. آپ کہاں ہیں؟ کل بات ہے نظر نہیں آئے، پرسوں نظر نہیں، پرسوں دیکھا تھا، کل نہیں دیکھا تھا، نہیں، یا میں کل ادھر دیکھا ہی تھا. ہوں، بس تھوڑا سا عامر بیزی بھائی تھی بس. بہت شکریہ آپ کی باتوں کا. تو آپ سے بات انشاءاللہ ہوگی. ضیاء بھائی تو اب آج کل ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، تو خیر کوئی بات نہیں. تو میں آپ کو ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، مجھے تو اس سے غیر اتفاقی ہے ہی نہیں ہے بالکل. تو میں کوشش کروں گا کہ میں خاموش ہونے کی، لیکن خیر اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ پر رکھے اور سیدھا راستہ دکھائے. میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہے، یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اور بہت شکریہ آپ آئے. تو مجھے کوئی ملنے آ گیا ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں. آپ کا اب بھی ایک منٹ، شکریہ، آپ کا بھی اب یہ شکریہ. دیکھیں، اب عامر بھائی یہاں پہ یہ کوئی ایسی بات ہوئی کسی کو گالی دینے والی؟ نہیں نہیں یہی تو یوسفی یہی تو بھائی نہیں، بات. وہ جان پچھلا تو واقعہ سر 1955 نہیں نہیں حسینی نہیں صاحب کوئی نہیں کہتے بات نہیں 1955 یوسف آج گالاں بھائی، کٹیاں. وہ نہیں، ابھی زیاد رسول بالکل. امینی نہیں صاحب کوئی ادھر مسئلہ بیٹھے ہیں، نہیں ہے. ان کا میں تو نے ان ثابت کو کر دیا انہوں نے کسی کو گالی دی، یا آپ اس طرح تو نہ میرے کریں نا. نہیں میری ان کے ساتھ جو مجھے آپ ہے اجازت دیں، کوئی وہ ملنے آیا ہے، میں بڑی بحث ہوئی تھی، معذرت چاہتا تکرار ہوں. ہوئی تھی، اس کی طرف ٹھیک ہے، وہ ٹھیک اشارہ ہے کر ڈاکٹر رہے ہیں، صاحب، لیکن کوئی ٹھیک مسئلہ ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب، واٹس ایپ پر بات ہوگی آپ سے، واٹس ایپ پر رابطہ ہوگا. اے گمنام کون ہے؟ تو میری جان چھڈا دیو. اے گمنام کون ہے؟ تھلے میسج تے میسج. او بھائی میں صحابہ دیاں جُتیاں دے برابر بھی نہیں ہوں، معاف کر دے مینوں. تینوں میسج بھی کیتا ہے، معاف کر دیو یار. اچھا تو یہ جو صحابہ ہے سے نا، اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ چھڑ دیو پرا جی، ایویں کاپی پیسٹ لگ تھے. لیکن دیکھیں میں ہمیشہ ان کے کام کا معترف رہا ہوں. انہوں نے بہت اعلیٰ جو ہے وہ تحقیق ایک پی ایچ ڈی کے مقالے پہ پیش کی تھی جو کافی فیمس ہوئی تھی، اور بھی بڑا کام ہے ان کا. لیکن مجھے جو اختلاف، وہ تو آپ کو پتہ ہے، امن نذیر بھی اگر کوئی اس طرح کی اونچ نیچ کرے گا، میں بھائی اس کے خلاف بھی بولوں گا، کہوں گا. وہ مجھ سے نہیں ہوتا. کہ جو بات ابھی کر رہے تھے عامر بھائی، کہ جب ہم ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ ہیں، تو اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ کسی کے، آپ کے یا کسی اور کے اکابر سے کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے، بالفرض آپ کو لگتا بھی ہے، آپ نے کوئی نئی تحقیق اور نیا جو ہے وہ کوئی مار کا سر انجام دیا ہے، تو اس کو بیان کر کے آپ مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس بات پہ کوئی نہیں سوچتا کہ بھائی میں، یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، حالانکہ وہ سارا کچھ ڈاکومنٹڈ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جو بھی معاملہ ہوا مناظرے کا مرزا غلام قادیانی کی ایک تاریخی بدترین ذلت تھی، ساری دنیا جانتی ہے. لیکن ایک بندہ آ کے اس کو وہ نیا ایک جو ہے وہ مار کا سر انجام دیتا ہے، کہتا نہیں میں نے تحقیق کی ہے. اور تحقیق کہاں سے کی ہے؟ وہ مرزائیوں کی کتابوں سے. بھئی مرزائیوں نے تو جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے. اس کو لے کے آپ براڑ لگا کے بیٹھنا اور کہنا جناب کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھاگ گئے تھے، تو جناب انہوں نے یہ دجل کیا انہوں نے یہ فریب کیا. یہ کر کے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑی ایک جم غفیر ہے جو ان کو مانتا ہے، بہت بڑی پبلک ہے، بہت دنیا ہے جو ان کے جناب اس ختم نبوت کے خدمت کی معترف ہے، ان سے پیار کرتی ہے، ان کو اپنا کابرین میں سے مانتے. سوائے ان کی دل آزاری کی آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ان کو نبی تو نہیں مانتا. بالفرض اگر ان سے کوئی اونچ نیچ ہوئی بھی ہو تو وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے، اللہ ان کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے. بھئی آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اصل میں یہ کچھ ہوتا ہے میں کا کیڑا کچھ لوگوں میں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا نیا شوشہ چھوڑیں، لوگ کہیں واہ جی واہ یہ نئی تحقیق آ گئی ہے. تو یہ میں جو ہے نا، یہ جب تک بندے کے اندر رہتی ہے تو وہ بندے سے اس طرح کے کانٹ کرواتی ہے. اب صحابہ کرام جو ہیں ان کی مثال ہمارے سامنے ہے. انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں، نگر نگر جا کے، گلی گلی جا کے، ملک ملک، شہر شہر جا کے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے. جب وہ کسی دوسرے ملک، دوسرے شہر جاتے تھے
تو کیا وہ وہاں جا کے یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھیں ہمارے صحابہ کرام کے آپس میں فلاں یہ معاملہ ہوا، فلاں یہ معاملہ ہوا؟ وہ ادھر جا کے صحابہ کرام کے بارے میں بتاتے تھے کہ بھئی میں نے نئی تحقیق کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اصل میں یہ بات ایسے نہیں تھی، ایسے ہے۔ میں نے نئی تحقیق کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو وہ اس معاملے میں ایسے بات نہیں تھی، ایسے تھی۔ کبھی کوئی ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہے؟ بھئی وہ جاتے تھے دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، ہم نے مسلمانوں نے ان کی لائن کو، ان کے طور طریقے کو چھوڑ دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی جس چیز کا ہمارے نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ ایمان سے، نہ ہماری آخرت سے، بھی قیامت والے دن کیا سوال ہوگا آپ سے کہ بھئی آپ نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تحقیق کیوں نہیں کی؟ ہاں جی، کوئی ایسا سوال ہوگا قبر میں ہونا ہے یا حشر میں ہونا ہے؟ نہیں ہونا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے اکابرین پر، پچھلے گزرے ہوئے بزرگوں پر تان کریں گے۔ تو بھئی کم سے کم جو ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہی کچھ خوف کریں کہ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے بارے میں بیان فرمایا؟ بھئی یہ غیر مسلم تو نہیں ہو سکتے، غیر مسلم کے بارے میں تو یہ بات نہیں نہ فرمائی، کیونکہ غیر مسلم جو ہیں، کافر جو ہے وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، انہوں نے اسلام کے خلاف بات کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ اسپیشل مسلمانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، کہ مسلمانوں میں سے ایسے ہوں گے جو اپنے گزرے ہوئے بزرگوں پر تان کریں گے۔ تو کیا فائدہ کیا ملتا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اگر یہ میں مر جائے نا بندے کے اندر سے، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتا رہتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ میرا ہے کہ جس بندے کی میں نہیں نہ مرتی، اللہ تعالیٰ اس سے دین کی خدمت نہیں لیتا۔ پھر آپ کئی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، لوگ آئے بڑے چھا جاتے ہیں، آتے ہی جناب واہ واہ بلے بلے نئی تحقیق آ گئی ہے، یہ بڑی محنت کی ہے بندے نے، یہ نیا جناب مناظر آ گیا ہے، یہ ڈبیٹر آ گیا ہے، یہ محقق آ گیا ہے، 4 دن ان کی بلے بلے ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس بندے میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی کسی اپنی گمنگیری میں ڈالتا ہے، بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ایسے ایسے نام آئے اس فیلڈ میں ختم نبوت کے محاذ پہ کہ آتے ہی انہوں نے تھرتلی مچائی ہوئی، مرزائیوں کی نیندیں حرام، نئی نئی تحقیق کر کے لے کے آتے مرزے کے بارے میں۔ ہوا کیا؟ بندے آج نہیں ملتے۔ وہ کس لیے نہیں ملتے؟ کیونکہ جس بندے کے میں تکبر ہے، میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں دین کی خدمت لیتا۔ اللہ تعالیٰ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے اپنے دین کے لیے کسی بھی بندے کی، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے دین اسلام کی۔ دین اسلام کو ہماری بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ضیاء رسول ہو، امن نذیر ہو، اس جیسے لاکھوں مر جائیں، دفن ہو جائیں، یہ اللہ کا دین ایسے ہی بڑھتا پھلتا پھولتا رہنا ہے، کسی کا یہ محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ کئی مرتبہ ہم پہلے بھی یہ باتیں کر چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں بھی آپ نے اگر مسلک کھیلنا ہے، کسی کے قبر کے بارے میں بات کرنی ہے، کوئی نیا تحقیق کا کیڑا آپ میں ہے، آپ چلے جائیں۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں براڈیں اور بھی لگی ہوئی ہیں جو جناب سنی دیوبندی شیعہ کرتے پھر رہے ہیں، سارا دن تو لان تان کرتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ وہ کام کریں نا بیٹھ کے، آپ کو کوئی نہیں منع کرتا۔ ہم نے کبھی ان کی بات کی ہے بھی وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، ان کی ایک لائن انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، ان کو اور کوئی کام ہے نہیں کرنے کے لیے، کیونکہ جس بندے کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے، جس چیز کا بندے کے پاس نالج ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، بندہ اسی پہ بات کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی کہ وہ ختم نبوت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اس پہ کام کیا جائے، اگر وہ نہیں کر سکتا، اس میں اتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں اس کو دی ہے، تو پھر وہ یہی کرے گا نا، ایک دوسرے کو گالیاں، اکابرین کو گالیاں، دیوبندی کے اکابر نے یہ لکھ دیا، سنی کے اکابر نے یہ لکھ دیا، بس یہی کام کریں گے۔ کیا آپ کا اس سے حساب ہونا ہے؟ قبر میں پوچھا جانا ہے آپ سے، حشر میں پوچھا جانا ہے بھی آپ نے بریلویوں کے اکابر کے بارے میں یہ کیوں نہیں تحقیق کر کے تو براڈیں لگائیں؟ نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں پوچھا جائے گا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کیا لکھا، قاسم ننوتوی صاحب نے کیا لکھا، کیا فتوے دیے، بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصہ ختم نبوت کے دشمن ڈاکو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کی، ان کے منصب ہتھیانے کی کوشش کی، آپ کے پاس وقت تھا، آپ کے پاس سہولت تھی، آپ تحقیق کر سکتے تھے، آپ پڑھ سکتے تھے، نالج حاصل کر سکتے تھے، ان کا مقابلہ آپ کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ ممکن ہے یہ سوال ہو جائے کیوں
کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنے غزوات ہوئے سارے ملا لیں، اور جنگ یمامہ تک ٹوٹل جو شہادتیں ہوئی صحابہ کرام کی 259 ہیں، 259۔ اکیلی جنگ یمامہ میں 1300 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 700 حفاظ کرام تھے۔ آپ کو پتہ ہے حفاظ کرام جو ہے اس وقت کا کتنا قیمتی اثاثہ تھے؟ یہ قرآن پاک جو آج ہمارے پاس ہارڈ کاپی میں ہے، لکھا ہوا جو ملتا ہے، یہ اس کی بنیاد ہی وہیں سے پڑی ہے، کیونکہ پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کہیں لکھا ہوا ہوتا تھا قرآن پاک کی آیت، کوئی صورت کسی تختی پہ، کسی کا درخت کے پتے پہ، کسی جگہ کوئی جناب لکڑی کے ٹکڑے پہ، ایسے، اور زیادہ تر تھے حفاظ جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، جیسے آج بھی حافظ ہیں، تو وہ حفاظ تھے۔ جب 700 حفاظ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، تو اس کے بعد پھر یہ قرآن پاک جو ہے وہ جمع کرنا شروع کیا کہ اس کو کتابی شکل دی جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے کھو نہ جائے۔ تو 700 صحابہ کرام، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہوئی تھی بدری صحابہ کرام کو، جو جنگ بدر میں شہید ہوئے، ان کو چھوٹ تھی کہ اگر وہ نہ بھی کسی غزوے میں، کسی جنگ میں، کسی جہاد میں نہ بھی حصہ لیں، تب بھی ان کو مال غنیمت میں سے حصہ ملتا تھا۔ ان کو ایک چھوٹ تھی، کیونکہ انہوں نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا جب اشد ضرورت تھی، بالکل بے سر و سامانی تھی، اس وقت ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھوٹ، ایک سہولت دے دی۔ لیکن جنگ یمامہ ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آرڈر دیا کہ کوئی بدری جو صحابہ میں سے ہے وہ بھی پیچھے نہ رہے، وہ بھی جائے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ ختم نبوت کا کے منکرین کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی اتنی نقصان کروا کے بھی اس فتنے کا قلعہ کما کیا ہے۔ اس وقت تو بے سر و سامانی تھی، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے تھوڑا سا عرصہ ہوا تھا، چند دن ہوئے تھے، اور بہت شدید مسلمان جو ہیں وہ اپنے رنج و علم میں تھے، عرصہ تک صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ڈال رہے ہیں۔ اس وقت بھی اتنا بڑا جو ہے وہ مار کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا، اس فتنے کی سرکوبی کی۔ آج ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہمارے پاس سہولتیں ہیں، ہمارے پاس انرجی ہے، انٹرنیٹ ہے، کتابیں ہیں، سارا کچھ ہے۔ ہم اگر آج مجبور ہیں کہ یہ ملکوں میں بٹ گئے ہیں، جمہوریت آ گئی ہے، ہماری کوئی اسلامی ریاست اس طرح سے نہیں ہے جو کہ اس حساب سے ایسے فتنوں کا قلعہ کما کرے جیسے صحابہ کرام سے لے کے سلطنت عثمانیہ تک ہوتا رہا۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جو ہے وہ دوسرا جو کمزور درجہ، پہلا درجہ ہے برائی کو ہاتھ سے روکنا، جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، وہ ایمان کے پہلے درجے پہ تھے۔ دوسرا ہے، اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، آج ہم ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو زبان سے تو روک سکتے ہیں نا بھائی، ان کے ساتھ ہم بحث کر کے علمی دلائل کے ذریعے تو ہم ان کو پچھاڑ سکتے ہیں، تو وہ کریں ہم، بجائے اس کے کہ یہ کام کریں ہم۔ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، انرجی ہے، سہولت ہے، ہم بیٹھ کے لگے ہوتے ہیں۔ دیکھیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو نہیں، وہ تو فرار ہو گئے تھے، مجھے پتہ چلا ہے، میں نے ایک نئی تحقیق کی ہے۔ وہ دیکھیں جی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے تو یہ اس پہ فتویٰ دے دیا، وہ دیکھیں جی قاسم نوتوی صاحب نے یہ کر دیا۔ بھئی کیا حاصل کرنا ہے آپ نے؟ اس سے اپنا انرجی ضائع کر رہے ہو، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ یہی اگر آپ کسی پازیٹیو کام میں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عقل، شعور، ہمت، طریقہ، سب کچھ آپ کے پاس ہے، ہنر ہے، ایک قابلیت ہے آپ میں، اس کو آپ غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں، صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چھری ہے، چاہے اسے بندہ قتل کر دو، چاہے فروٹ کاٹ لو، سبزی کاٹ لو، تو وہ آپ پہ ہے۔ تو آپ اپنی اس اللہ تعالیٰ نے جو قابلیت آپ کو دی ہے، اتنے اچھے ہمارے بھائی ہیں، بول سکتے ہیں بڑا اچھا، بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے، وہ دشمنوں کو پچھاڑنے کا ہنر جانتے ہیں، لیکن اپنی انرجی وہ دوسری طرف لگائی ہوئی ہے۔ بھئی ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں نالج، وہ تو چلو گالی دے، جو مرضی کرے کرتا رہے۔ اچھے مفتیان ہو کے، اچھے صاحب علم ہو کے آپس میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے، اس سے ملنا کیا ہے سوائے اس کے کہ آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں؟ کخ بھی نہیں آپ کو ملتا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی یہ جو ہیں کیا اس کو کہتے ہیں مرزائی، یہ سارا دن مسلمانوں کے خلاف براڈے لگا کے بیٹھے ہوتے؟ کبھی آپ نے دیکھا بھی؟ یہ ٹھیک ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے ان میں بھی کہ ایک دوسرے کی کتیا یہ کرتے ہیں اور مسلمانوں سے زیادہ یہ گالی گلوچ کرتے ہیں،
لیکن دیکھیں گے کہ ان کا جن کے پاس نالج ہے، جیسے یہ رضی ہو گیا، یہ نالج تو کوئی نہیں ہے، مطلب جن کو جھوٹ بولنے کا ہنر آتا ہے تو یہ سارا جھوٹ کا پلندہ، تو جو جھوٹ ٹکا کے بولنا جانتے ہیں وہ سارا دن مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو ورگلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ جس کے پاس نالج کم ہے، وہ نہیں جانتا، بولا بالا سیدھا سادہ مسلمان گھیر کے بیٹھے ہوں گے تو ان کے سامنے پروفیسر بن کے بیٹھے سارا دن آپ دیکھتے ہیں۔ وہی اگر آپ ان لوگوں کی ٹھکائی کر سکتے ہیں، ان لوگوں کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ نہیں ادھر جا سکتے، ان کی ریکارڈنگ لے لیں، ان کا کوئی کہیں دجل کر رہا ہے اس کی ریکارڈنگ کر لیں، اپنی براڈ لگائیں، بیٹھ کے ان کا جواب دیں۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ مرضیت کے خلاف کام کرنے کے لیے بالکل بھی آپ کو عالم دین ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس کی سرکوبی کا ہنر اللہ تعالیٰ نے بچے بچے کو دے دیا۔ آپ صرف ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو کچھ بھی اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو بولنے نہ دیں۔ لیکن نہیں، ہمارے بھائی نہیں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں، پیغام دے سکتے ہیں، اگر کوئی مان لے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں مانے ہم چپ کر کے لگے ہوئے ہیں، ہم بھائی اپنا اپنا حصے کا کام جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کرتے ہیں، کریں گے، اور دعا بھی یہی کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ توفیق کبھی نہ چھینے۔ جتنی جوگے ہیں، جو دال دلیا ہم کر سکتے ہیں، اللہ السلام تعالیٰ علیکم ہمارا سارا ورحمۃ توجہ اللہ ادھر ہی رکھے۔ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام جی، ہاں جی جی افضال صاحب، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کون ہے یہ؟ نہیں انہوں نے بس سلام ہی کرنا تھا، کیونکہ بات آپ اچھی کر رہے تھے نا، تو وہ شاید صرف سلام کر کے بات ہی روکنی تھی، وہ رک گئی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں جی۔ تو بہرحال یہی ہے، ہماری تو منت ہی ہے، ہم تو بتا ہی سکتے ہیں، آپ اگر تو مجھے مانے۔ سن رہے ہیں تو آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے۔ بھائی آپ کا نیٹ ٹھیک نہیں، آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کی۔ ان کو بولنے دے، کون ہے یہ؟ کوئی مولانا صاحب ہیں، اور مولانا افضل علی خان صاحب ہیں۔ میں جانتا ہوں ان کو، اچھا اپنے ہی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، لیکن ان کے سگنل کا ایشو ہے، ان کو میوٹ کر دیا گیا۔ آپ بات مکمل کریں۔ ایک سوال ہے ضیاء بھائی، یہ جو دجل اور فریب مرزا قادیانی نے کیا ہے، جی جی یہ کسی مدعی نبوت کی لٹریچر سے، تعلیم سے، ہسٹری سے ہمیں نہیں ملتا کہ اس طرح کی حرامزادگی کسی نے بھی کی ہے، جتنے یہ جھوٹے بعد میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ بھئی وہ بادی کا مطلب بادی نہیں ہوتا، خاتم کا مطلب خاتم نہیں ہوتا، آسمان کا مطلب آسمان نہیں ہوتا، زمین کا مطلب، ہر چیز کو اس نے جس طرح سے مروڑا دینے کی کوشش کی ہے، اس طرح کسی مدعی نبوت نے پہلے نہیں کیا۔ مطلب اگر ہنر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان میں سب سے زیادہ ہنر ہیرا پھیری کا اس بندے کے پاس تھا، ورنہ انہوں نے تو سیدھے سیدھے دوسروں نے تو نبوت کے دعوے کیے نا، کوئی مر گیا، کوئی لڑ پیا، کوئی تھکے کھا کے ٹر گیا، لیکن یہ بے حیائی مجھے نہیں ملی۔ عامر نذیر صاحب، عامر نذیر صاحب، آپ میری آواز رہے ہیں؟ آپ کے سگنل نہیں ٹھیک ہیں، آواز ٹھیک نہیں آ رہی آپ۔ عامر بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پہلے بھی میں ایک دن یہ نا بتا رہا تھا۔ عامر نذیر صاحب، افضل بھائی آپ کے سگنل نہیں ٹھیک ہیں، آپ یا تو سگنل دوبارہ جوائن کریں، آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ عامر بھائی پہلے جتنے بھی کذاب گزرے ہیں نا، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں نا، انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ ان کی سوچ ایک تھی اس طرح کی کہ شیطان کے ظاہر ہے وہ نرغے میں آئے تھے، شیطان کے وہ جناب پیغمبر تھے، تو جناب انہوں نے کیا کیا تھا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصہ ختم نبوت میں ڈاکہ زنی انہوں نے کرنی تھی، انہوں نے قطعاً یہ کبھی نہیں کیا کہ بھئی وہ دوسرے پیغمبروں کو گالی گلوچ کریں یا وہ اس طرح کے بغیرتیاں کریں کہ بھئی دیکھیں قرآن پاک میں یہ جو لفظ آیا اس کا معنی یہ نہیں ہے، تو وہ ایسے کام انہوں نے نہیں کیے۔ یہ مرزے کا ہی خاصہ تھا، اس نے کیا، انہوں نے شعبدے بازی کے زور پہ اپنی نبوت کے دعوے کو چمکانے کی کوشش کی۔ جیسے وہ اسحاق اخرس تھا، اس کو بڑے شعبدے آتے تھے، اسی طرح وہ کیا اس کا نام تھا، حسن بن صبا، اس کے پاس بھی ایسے شعبدے بازیاں تھیں،
جن کے زور پہ ان لوگوں نے اپنے دعوے کو چمکانے کی کوشش کی ہے۔ قطعاً کسی نے جو ہے اس طرح کا حدیث سے کھلواڑ کرنے کی کوشش نہیں کی، مطلب کہ ختم نبوت کا اتنا عقیدہ ہے ہی اتنا واضح کہ اس طرح کی ڈنڈیاں وج سکتی ہی نہیں ہیں، سوائے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برس گئی ہو، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی گستاخیاں اور دین اسلام کے خلاف جنہوں نے حرکتیں کر کے کام کر کے اس لائن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھ دیا کہ خاتم اللہ علی قلوبہم، وہ اس طرح کے ڈرامے بازیوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں، ورنہ عقل مند باشعور آدمی کے لیے تو کوئی اس میں دو رائے ہے ہی نہیں، ختم نبوت کا عقیدہ اتنا واضح ہے، تو وہ قطعاً اس طرح کے چکروں میں آنے والا ہی نہیں، لفظی ہیر پھیر میں کوئی نہیں آتا۔ تو کسی نے بھی ایسے اس طرح کے سابقہ مدعیان میں سے یہ کام نہیں کیا، سیدھا انہوں نے دعویٰ کی، وہ اسحاق اخرس تھا، اس نے ذیلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہیں لیکن میں بطور ذل کے ان کا ہوں، جو مرزے نے کیا، یہ پہلا نہیں تھا مرزا والا ذلی والا، اس بندے نے بھی یہ کرتوت نہیں کی ہے اس طرح کے کہ بھائی ختم نبوت کا معنی یہ نہیں وہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے وہ ہے، کوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو نزول کی خبریں ہیں ان میں ہیرا پھیری کرنا، اس طرح کے تو اس نے بھی حرکتیں نہیں کی۔ اور سب سے بڑی میرا بات سوال نا کسی جی السلام علیکم امیر نذیر صاحب، اب شاید میرا نیٹ ٹھیک ہے جی، معذرت۔ ہاں ٹھیک جی وعلیکم ٹھیک ہاں سب سے بڑی آپ بات بات یہ کر ہے رہے امیر تھے وہ بھائی مجھے کہ ذرا وہ انہوں نے، رک کیا رہی تھی نا، میرے نیٹ کا مسئلہ تھا جی، ابھی آپ بات کر رہے تاکہ میں سنوں پوری۔ جی جزاک اللہ جی، سب سے بڑی بات ایک جو آپ کو نہیں ملے گی کسی مدعی نبوت میں، اس نے کسی جی دوسرے پیغمبر جی امیر کی جی آپ گستاخی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، ان کو گالم گلوچ برا بلا اور ان کو گھٹانا اپنے آپ کو بڑھانا، اس طرح کی کسی مدعی نبوت نے قطعاً کوشش ہی نہیں کی ہے، پوری ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بغیرتی نہیں صرف مرزا غلام قادیانی نے کی ہے۔ میرا سوال رہ گیا تھا رستے میں پورا ہو نہیں سکا، میں اصل میں اگلا حصہ یہ تھا سوال کا کہ اس نے مکر اور فریب کے سارے ریکارڈ توڑ دیے کہ کوئی اس طرح کا مکار اور فریبی پہلے نہیں تھا، اس کے باوجود اس سے زیادہ میرے خیال ہے ان کو کامیابیاں ملی ہیں، جیسے کیا نام تھا اس کا یمامہ والے طالب کا، طریق، مسلمہ کو، ہاں مسلمہ، دوسروں کو صالح اس بن طریق، اسحاق اخرس، ان کو حسن ان بن کو اس سے سبا، زیادہ کامیابیاں ملی، اس نے بہت اتنا زیادہ۔ مکر اور فریب کا جالا بنا ہے، اس کے باوجود یہ پنپ کیوں نہیں رہا عقیدہ، اس کو مقبولیت کیوں نہیں مل رہی؟ آج تک 125 سال میں جو لڑکڑیاں لے رہے ہیں یہ کسی دندے کیوں نہیں لگ رہے؟ یہ میرا سوال تھا اصل میں کہ اتنا مکر اور فریب کرنے کے باوجود انہوں نے سبزی کیوں نہیں دیکھی، انہوں نے ہریالی کیوں نہیں دیکھی؟ پھرتے ہیں کب سے در بدر، کبھی اس نگر کبھی اس نگر، لائیں گے اس کو ڈھونڈ کر میں اور میری آواز۔ 125 سال ہو عامر گیا ہے بھائی قادیان سے ربوے سے۔ اس کی جو وجہ مجھے نظر آتی ہے نا، پچھلے جتنے مدعیان نبوت تھے انہوں نے لڑائی لی اللہ سے، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو ایک ایسا دعویٰ کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عہدہ نہیں دیا، انہوں نے اس کا دعویٰ کیا۔ یہ ایسا بدبخت تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبروں سے بھی لڑائی لی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ جیسے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، حقوق اللہ بھلے اللہ معاف کر دے لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرتا، اور اپنے عباد میں سے جو سب سے مقدس ہستیاں اور اللہ کو سب سے پیغمبر ہیں، جن کی پیارے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ کو بہت غیرت ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پھر پیغمبروں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نازل کیا، صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ نے ان کی آواز سے اونچی اپنی آواز بھی نہیں کرنی، اور ان کو آپ نے ایسے بھی نہیں پکارنا جیسے آپس میں بلاتے ہو ایک دوسرے کو، عامر نذیر بھائی، یوسفی بھائی، یہ عزت اور تکریم کا لفظ ہے نا۔ میں آپ کو جب کہتا ہوں اوے عامر، یہ بدتمیزی ہے، جب میں کہتا ہوں عامر بھائی، یہ میں تمیز سے بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کو عزت اتنی پیاری ہے کہ جس طرح آپ کو عامر بھائی کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام کو منع کیا کہ ایسے بھی نہیں آپ نے کہنا، ان کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ ان کو مخاطب کرنا انتہائی ادب کے ساتھ۔ تو جن کی اتنی اللہ تعالیٰ کو عزت پیاری ہو، جب ان پیغمبروں اور اللہ تعالیٰ کے ان مقربوں کے ساتھ اس مرزے نے بدبخت نے لڑائی لی اور ان کو برا بھلا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایسے ہی عبرت کا نشانہ بنانا تھا
جنہوں نے صرف اللہ سے لڑائی کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو پنپنے کا موقع دے دیا، انہوں نے حکومتیں کی، انہوں نے ریاستیں بنائیں، جتنا عرصہ بھی رہے انہوں نے بادشاہیاں بھی کیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں ہونے دیا سوائے ذلت، جو بدترین ذلت کا یہ منبع یہ رب کی ہے۔ تفریق ہے جا یہ بھائی، وجہ یہی ہے جو میری رب کی سمجھ میں تفریق آتی ہے ہے۔ کہ اللہ کے رسولوں سے انہوں نے لڑائی لی مرزا قادر نے۔ دیکھیں فرعون کو غرق کر دیا ہے، نمرود کو چھتروں کی سزا مل گئی تھی، اس کو چھتر پڑ رہے صبح شام، اس کا دماغ ٹھکانے رہتا تھا۔ یہ ہاں رب جی، کی تفریق ہے، بالکل یہ اس کی اپنی تفریق ہے، وہ جسے جو بہتر اس کی نظر میں سزا ہے وہ اس کو دیتا ہے۔ ان کے ذمہ یہ ذلت پڑی ہے، صبح سے لے کر شام تک جوتے، شام سے لے کر پھر صبح تک جوتے، یہ ان کے اب وہ فرعون قسمت میں لکھا نمرود ہوا بھی دیکھے نا نعیم بھائی، انہوں نے دنیا میں بادشاہیاں کی نا، جو بھی کیا ہے۔ بالکل ان کی لڑائی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پنپنے کا ان کو موقع دے دیا، بھی کر لو جو کرنا ہے، ہاں۔ دنیا میں بھی ان کو عبرت کا نشانہ بنایا، لیکن ان کو ہمارے مہلت بھی مرشد دی، کہا کرتے تھے کہ ان کو نمرود اللہ نہیں، تعالیٰ نے شداد ککھ بھی نہیں۔ نہیں دیا سوائے ذلت کے۔ میں کہہ رہا تھا ہمارے مرشد کہا کرتے تھے نمرود نہیں، شداد نہیں، دنیا میں قوم یاد نہیں، کیا لوط کے قوم یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے۔ ہاں جی، یہ ساری باقی میری نظر موجود ہے میری اس تو میں۔ سمجھ میں یہی آتا ہے عمر بھائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اس بدبخت نے ان کی گستاخیاں اور ان کے خلاف جو اس نے لڑائی ایک مول لی مرزے نے، اللہ تعالیٰ اسی کی سزا ان کو دنیا میں عبرت کا نشانہ بنا کر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی پنپنے کی مہلت نہیں دے رہا ان کو، ذلت ہی ذلت، ایسا ہی ذلت ہی لگتا ذلت۔ اچھا جہاں تک ایسا ہی ایک اور لگتا بات عمر بھائی آپ نے کی ہے کہ یہ اس کے طریقہ کار دیکھیں، میں تو یہ جہاں تک اب میرا مطالعہ نا کہ اس سے پہلے بہاؤاللہ ایرانی نے بھی لٹریچر کو استعمال کیا ہے، اسلامی لٹریچر کو تھوڑا بہت، لیکن بہت سے جتنے گزرے ہیں انہوں نے اسلامی لٹریچر کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کیا، ان پر ایسے اعتراضات بھی نہیں ہوئے کہ انہوں نے کسی خبر کو اپنے اوپر اپلائی کیا ہو، لوگوں نے اعتراض کیا ہو کہ یہ خبر تو اس کے متعلق ہے اور یہ کام ہے، اس نے اخبار کو اپنے اوپر اپلائی کیا ہے تو لوگوں نے اعتراض کیے ہیں، اس کے مد مقابل جو کام تھے اس نے ان کو جھٹلایا ہے، پھر یہ توہین کرتے ہوئے ان کو جھٹلانے کے لیے توہین کی ہے۔ جیسے اس سے سوال ہوا تھا کہ مسیح علیہ السلام تو نبی ہیں، تو اس نے جواب میں کہا تھا کہ آنے والے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی۔ جب اس سے سوال ہوا تھا کہ مسیح علیہ السلام تو مردے زندہ کرتے ہیں، تو اس نے اس کو جھٹلا دیا، پرندوں کے اڑنے کو جھٹلا دیا، اس نے وہ شخصیت کا دعویٰ کیا تھا جو ان اوصاف کی اہل تھی، لیکن وہ صاف اس میں نہیں تھے، اس نے اس شخصیت کو مجروح کر کے اسے وہ صاف نکالنے کی کوشش کی ہے، جہاں تک میرا مطالعہ میں اس چیز کو سمجھا۔ تمام لوگوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ ایک کون ہے؟ آئی اے خان، کیا نام ہے؟ یہ افضل صاحب کی آئی ڈی لگ رہی ہے شاید۔ اچھا دیکھ لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امتیاز احمد خان، امتیاز عامر احمد۔ نذیر بھائی اچھا بات کر ٹھیک رہے ہے، تھے تو عامر نذیر بھائی سے یہ آئی ڈی کے ساتھ میں ہوں، تو میں آ گیا تھا۔ جی بات ٹھیک ہے، کیجیے آپ ٹھیک ہے۔ شکریہ۔ یہ سمیر صاحب بھی آئے ہیں نیچے، ان کو بھی کال پہ لے لیا کریں، آپ جگہ رکھتے ہی ہاں نہیں ہیں۔ جگہ بنائیں ذرا، ان کو لے اوپر ذرا، ان سے میں نے بھی پوچھنی ہے، ایک دو میں بات نیچے یار، جا انہوں رہا نے ہوں، میں نیچے جا رہا ہوں، آپ لوگ لے آنا ذرا۔ موڈریٹرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے بندے چکی جا رہے ہیں، آپ ان کو جگہ دیں۔ کمنٹری چکنا ذرا، سمیر میں کال کرنا۔ امیر بھائی بڑے ماشاءاللہ پیارے آدمی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمیر صاحب خیریت ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ کوئی بات آپ نے کرنی ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھے آپ پوچھے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ شیعہ ہیں اسماعیلی، جی لیکن وہ بات مجھے لگتا نہیں کہ درست ہے۔ کیوں مجھے نہیں لگتا؟ کیونکہ پرسوں آپ کی براڈ پر مرزائی جو وہ تھے نا بنے ہوئے ماڈریٹر 6-7، انہوں نے مجھے بھی بلاک کیا، شاید نجف کو بھی بلاک کیا، ابو بکر بھائی کو بھی، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں رہا، ہم 5-6 وہاں تھے،
तो वो उतार उतार के हमें फेंकते रहे, गालियां देते रहे। वो आपके मॉडरेटर हैं सारे मिर्ज़ाई। तो आपको बता भी दिया गया, मैं तो वहाँ ब्लॉक हो गया तो नहीं था, लेकिन मैंने अपने भाइयों को बताया, इन्होंने वहाँ बता भी दिया कि भाई आमर को ब्लॉक कर दिया तेरे किसी मॉडरेटर ने। आपने कोई नोटिस नहीं लिया, आपने कुछ परवाह नहीं की। अगर आप शिया हैं, इस्माइली और मिर्ज़ाई नहीं हैं, देखिए टिकटॉक पर या सोशल मीडिया पर जो भी बंदा कोई तारफ़ अपने करवाता है ना, वो करवाने का हक रखता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि उसके उस तारफ़ पर फिर लोग यकीन भी कर लें, भरोसा भी कर लें। जब तक वो पता नहीं, यकीन नहीं आ जाता उसके अमल से, उसके किरदार से। तो वो बड़ा ही अजीब लगा यार आपका किरदार कि भाई आपने मिर्ज़ाइयों को मॉडरेटर बनाया हुआ है, वो हमें ब्लॉक कर रहे हैं और आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ठीक है जो ये करें ठीक है। हालांकि हमने कोई गाली गुली नहीं दी। वो आके मिर्ज़ाई कह रहा था कि तुम्हारे मुफस्सिरों ने झूठ बोला हुआ है। मैंने कहा भाई तुम्हारा मिर्ज़ा झूठा है। अब देखें कौन सी इसमें गलत बात है। जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। रूहानी क़ज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 231 कि उसने हमें 2 दफ़ा कहा, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कहा तुम्हारे सारे मुफस्सिर झूठ बोल के गए। मैंने कहा भाई तेरा मिर्ज़ा झूठा है। तो मैंने कोई ज़्यादती किया इसमें? मुझे क्यों ब्लॉक किया? और आपको क्यों नहीं ख्याल आया कि भाई आप शिया हैं, इस्माइली हैं और आपका एक भाई मुसलमान, उसको ब्लॉक कर दिया गया आपकी ब्रॉड से? कोई बताएंगे? जी देखिए, ये कादियानी लोग जो है ये अक्सर मेरे ब्रॉड पे आते जाते हैं। तो एक दिन इन्होंने कहा कि देखो हम में से किसी को मॉडरेटर बनाओ, ताकि अगर हमारे अकाबरीन को किसी ने कमेंट में गाली गलौज करे तो हम कर सके कि उसको म्यूट कर सकें। तो मैंने कहा ठीक है, 2 महीने पहले कुछ में से को मैंने मॉडरेटर बनाया था, लेकिन कल जो वाक़या हुआ कि 4, 5, 6 लोगों को इन्होंने ब्लॉक की मेरे इजाज़त के बगैर। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनकी तमाम मॉडरेटर्स को रिमूव किया। अब कोई मॉडरेटर उनमें से नहीं है मेरे ब्रॉड पर। और जितने भी मुसलमानों को ब्लॉक किया था मैंने उनको अनब्लॉक करके फॉलो ली, आपको भी अनब्लॉक की, फॉलो ली। ठीक है, आप कोई कादियानी मेरे ब्रॉड पे मॉडरेटर नहीं है। अब्बास तो इतना मरज़ई आज भी मॉडरेटर है सादे मोहतरम, मैं गया था और वो नीचे उतार देता है ब्लॉक कर। नहीं, देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम के एक भी नहीं है। आज ही मैंने इनको तमाम को रिमूव किया मॉडरेटर से। ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात पर एतबार करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी कोई गाय खुल जानी है। हमने आके फिर देख लिया, हमें को ब्लॉक करेगा तो हम बता देंगे भाई आप तो कह रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो अगर वो मॉडरेटर आपने बना दिए थे तो कोई बात नहीं, आपको लग गया, उनके ऊपर एतबार आ गया। नजफ भी आपको कह रहा था कि मुझे मॉडरेटर बना दें, तो आपने नजफ को नहीं बनाया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि पिछला जो कुछ हो गया उसको रिपीट मैं नहीं करता ज़्यादा। अगर वो मामला ठीक हो गया, आपने उन सब को मॉडरेटरशिप से हटा दिया है तो ठीक हो गया। कोई पिछली जो बात है ना उसको हम छोड़ देंगे। अब दोबारा आपकी ब्राड पर आएंगे, बात करेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे कि वहाँ पर अब कैसा माहौल है। हम किसी से पहल नहीं करते ज़्यादती करने में, हरगिज़ भी ना हम करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा हमारे साथ ज़्यादती करे सोशल मीडिया पर, हमें गाली में पहल करे, हमें गाली देगा या हमारे काबरीन की तौहीन करेगा, तो हम हक रखते हैं ना कि हम भी उसको वापस रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि हम मतलब बेगैरत थोड़ी हैं कि हमारे काबरीन को कोई गालियां दे रहा हो, उनकी तौहीन कर रहा हो और हम बेगैरत बन के उनकी बकवास सुनते रहेंगे। तो नहीं हो सकता ना भाईजान, बिल्कुल सही, तो हमें राइट है ना। तो हम पहल नहीं करते। अगर हमने पहल कभी की हो तो फिर आप कहें कि भाई आपने ज़्यादती की है। हम पहल नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने की तो आप उनको पहले से बता दें कि जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। ये मिर्ज़ा कादियानी की भी तालीम है। रूहानी क़ज़ाइन जिल्द 12 है, सफ़ा 231 पे यही आखिरी लाइन में उसने लिखा हुआ है कि जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। चाओ आगोरी पावलो, ठीक है ना। आप ऑन करें ना ब्रॉड अपना, समीर भाई आप ब्रॉड ऑन करें तो हमारी हाँ ऑन किया था मैंने, 1 घंटे पहले ऑन किया था। अस्कानी साहब आए थे, उन्होंने गुफ्तगू की और बाकी लोग हमारी भी आए तरफ थे। से डॉक्टर ज़िया साहब आ जाएंगे। ये डॉक्टर डेरिंग वाली आईडी एक बारी वो खुदा के लिए उस अब्बास को सामने हमारे कर दो,
تھوڑی دیر کے لیے، اللہ آپ کو جزا نہیں دے۔ دیکھیے صرف ہم میں سے کوئی گالی بھی نہیں دے گا، ہم تو صرف مطلب دلیل سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سوری وہ میں نہیں دیکھیے نیچے کسی کو سرکار بات کر ہے رہا تھا۔ کہ میری ایک عادت ہے کہ میں کسی کو، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کوئی کسی دھرم کا بھی ہو، میں کسی کو گالی نہیں دیتا۔ اگر علمی لحاظ سے میں اس کو شکست دے سکوں تو دوں گا، ورنہ گالی تو میں نہیں دیتا، یہ میری عادت میں نہیں ہے۔ نہ اچھی بات ہے، یہود کو گالی گالی دینی بھی دیتا، نہیں، نہ عیسائی کو۔ گالی دینی بھی نہیں چاہیے سمیر بھائی، لیکن کھانی بھی نہیں چاہیے نا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ گالی نہیں دینی چاہیے، لیکن گالی لینی بھی نہیں چاہیے نا بغیر وجہ کے۔ استاد محترم بغیر بلال کہہ رہے ہیں کوئی سوال ہے میرا۔ ہاں سوال بلال بھائی کر لیں۔ اچھا سمیر بھائی، وہ کیا بنا اس کا، وہ جو ویڈیو اعظم سیفی کا جو آپ دیا تھا، کوئی گئے آپ اس کی براڈ پہ؟ یار وہ تو میں نے گیا تھا وہ انہوں نے تو وہی بات کی کہ بھائی یہ کوئی پیشن گوئی یا کوئی دعا اس طرح نہیں تھے، وہ یہ صرف ایک مباہلہ تھا، اور اس میں شرط یہی تھا کہ اگر انہوں نے اس مباہلہ کو قبول کی یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے، تو یہ پیشن گوئی ان کی پوری ہوگی۔ اگر پھر کیونکہ انہوں نے مباہلہ قبول نہیں کی تو پھر یہ بات نہیں ہوا۔ نہیں، جو میں نے اس کا جواب دیا تھا، آپ نے ریکارڈنگ کی تھی نا اس دن؟ ریکارڈنگ نہیں کیا تھا نا، میں نے نہیں کیا تھا بھائی ہم نے کر کے اپلوڈ کیا تھا، ہمارے والا چلا دینا تھا۔ وہ جتنے جھوٹ اس نے بولے وہ ہم نے آپ کو سنائے نا، اس کی ویڈیو پلے کر کے۔ جب آپ ویڈیو پلے کر رہے تھے اس کی، تو اس کا جواب دیتے ہوئے ہم نے اس کو جھوٹا ثابت کیا، تو وہ چاہیے تھا کہ اس کا جواب اس کے سامنے رکھا جاتا، بھئی یہ آپ نے جھوٹ بولا۔ نہیں، میں نے تو ریکارڈنگ نہیں کیا ہے، کسی اور نے کیا ہے یا نہیں؟ ہاں ابو بکر بھائی نے کیا، علی نے کیا، وہ کر کے اپلوڈ بھی کیا، ایاز بھائی بیٹھے انہوں نے کیا تھا، انہوں نے بھی اپلوڈ کیا۔ کون سا یوٹیوب کا چینل کیا ہے ان کا؟ یوٹیوب کا چینل کیا ہے؟ ابو بکر کیا بھائی یوٹیوب موجود ہیں؟ ہاں، ان کے ابو بکر بھائی کی یہ سامنے سفید ٹی پی ہے نا آپ کے اوپر، تو اومینٹی ہے، ساتھ ابو بکر بھائی بیٹھے 3340 جو نظر آ رہا ہے میرے نیچے۔ ان کی پروفائل پہ جائیں گے، ان کا لنک موجود ہے، ویسے بھی گوگل اس پہ یوٹیوب پہ جا کے راہ نجات لکھیں گے، صرف راہ اردو میں لکھنا، راہ نجات، اردو میں راہ نجات لکھ لیں گے تو آپ کو مل جائے گا ان کا چینل۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم آنٹی صاحب۔ ایک منٹ ذرا بلال بھائی کا پہلے سوال لیں گے۔ بلال بھائی کرنا ہے سوال؟ جی السلام علیکم، اور کیسے ہیں سب بھائی؟ السلام علیکم، الحمدللہ۔ اقبال صاحب کو السلام علیکم۔ اچھا، میں سوال میں یہ کرنا تھا کہ ایک روایت ہمارے ہاں سے پڑھی جاتی ہے، جب قادیانی سے بات ہوتی ہے تو وہ روایت ہے 73 فرقوں والی۔ اس کے بارے میں ایک کتاب بھی ہے ہمارے ایک اہل حدیث عالم نے لکھی، بڑی پیاری، اور ایک مولانا صاحب رحمہ اللہ کا بھی میں نے پچھلے دنوں رجوع سن رہا تھا، تو اس میں بھی ہے کہ اس روایت کی صحت کے اوپر کلام ہے، تو اس کے بارے میں ضیاء بھائی اور عامر بھائی یہ بیان کر دیں۔ اور دوسری ایک روایت ہے من سب نبی فقتلوہ، اس روایت کے بارے میں ہے کہ اس کے اوپر بھی بڑی سخت قسم کی جرح ہے، تو یہ دونوں باتیں بیان فرما دیں، بہت شکریہ۔ یہ جو فرقوں والی حدیث ہے اس پر تو کلام ہے، یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن وہ بھی جو دوسری بھی آپ کہہ رہے ہیں اس پر بھی ائمہ محدثین میں سے بعض نے جرح کی ہے، وہ بھی ضعیف روایت۔ تو ہاں، تو روایات کے اوپر کئی دفعہ جرح ہونے کے باوجود وہ دیگر وجوہات کی بنا پر، وہ والی روایت کی بنا پر نہیں، وہ چیز دیگر وجوہات سے، مثلا سنت سے ثابت ہے، نبی پاک کے عمل سے ثابت ہے، آپ کے جو واقعات ہیں یا صحابہ کے واقعات ہیں ان سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ
کہ نبی کو گالی دینے والے، نبی کی توہین کرنے والے، نبی کی حجب بیان کرنے والے وہ واجب القتل ہیں، ان کو خود نبی علیہ السلام نے قتل کروایا ہے۔ تو اس لیے کوئی اس طرح کی روایت اگر اس پہ کلام ہو بھی تو بہت ساری روایات ہیں جو صحاح سے باہر بالخصوص اور اندر بھی ہیں ان کتابوں میں، جیسے ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ان کے اندر اب ان کی تو علیحدہ کر دی انہوں نے شیخ البانی نے، ان کی ابو داؤد وغیرہ کی ان میں سے جو صحیح تھی وہ نکال کے علیحدہ کر دی، لیکن ہیں روایات جن پر جرح ہے۔ تو ان روایات کو صرف یہ تو نہیں کہ ہمارا کوئی عقیدہ صرف ایک خبر واحد پر، ایک روایت پر ہوتا ہے، جب تک وہ تواتر کے ساتھ دیگر جو واقعات وغیرہ ہیں ان سے یہ بات ثابت نہ ہو جائے اس پر عقیدہ ہم نہیں بناتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کا جو گستاخ ہے، نبی پاک کو گالیاں دینے والا، اس کی سزا موت ہے، اور اس کے لیے دیگر اور بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے ابن قتل وغیرہ کا قتل کروایا آپ نے، تو وہ بہت باتیں وہاں پر موجود ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے یہ والی بات۔ راجہ محترم، یہ مرزا صاحب نے بھی کوئی سزا مقرر کی ہوئی ہے ویسے مستحق؟ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، اللہ لیکن ان سے پوچھیں گے، مرزائیوں سے پوچھیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ مرزا صاحب کا عقیدہ میں ان کے تحریر سے پیش کر سکتا ہوں کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، ان سے پوچھیں ذرا اٹوال جانی صاحب سے۔ کیوں لو فراز صاحب؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بلال بھائی کے بعد مجھے اجازت دینی تھی، آپ نے اپنے بیچ میں اور سوالات لینے شروع کر دیے۔ آپ کی مرضی، آپ کی براڈ ہے، آپ کر سکتے ہیں، اجازت نہیں دیتے بات کرنے کی تو ٹھیک ہے، بھائی یہ سوال کا جواب دے دیں، اس کے بعد آپ جو چاہیں آپ دے دیں گے بھائی۔ سوال بعد میں آئے گا، پہلے میرا کمنٹ آئے گا، سوال کا جواب اس کے بعد آ جائے گا۔ اچھا یار، آپ ایسے نہ کریں، اگر آپ کو اجازت دے دی ہے تو آپ کو یہ نہیں اجازت کہ آپ ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں ہمیں۔ نہیں، میں ڈکٹیٹ تو نہیں کر رہا، میں تو ٹھیک ہے، چلے میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ یہ متوں والی بات نہیں، بات یہ ہے جو پوچھی آپ سے کہ اچھی اسلام میں آپ کریں بات، اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے کہ نہیں ہے، یہ بتائیں۔ ہاں جی، میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ اب آپ میوٹ لگا لیں اچھی طرح سے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بات یہ ہے کہ جب نہیں اتنے بہت کیوں جانتے ہو، اتنی اچھی شخصیت تھی ماشاء اللہ، انہیں میں دسنا تھوڑا بھی دسنا، ٹھیک ہے نا، سارا کچھ دسنا، اتنے بہت ذرا گیا۔ اچھا، گل یہ ہے کہ جدوں دا حضرت مرزا صاحب، میں اردو میں بات کرتا ہوں، جب سے حضرت مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دعوے کے بعد اس طرح ہوا ہے کہ تمام جو اس وقت کے علماء ہند تھے، بڑے بڑے تقریباً آپ پورے ملک کے کہہ لیں، ہندو تھے، سکھ تھے، جن کے ہاتھ میں حکومتیں تھیں، وہ ان کو ختم کے چکر میں تھے، نہیں کر سکے۔ اس کے بعد جب سے پاکستان بنا، یہ تمام علماء مل کر، اور ایون کہ آپ لوگوں کے جرنیل اور جو بادشاہتے ہیں جو دنیا میں اب کہتے ہیں بڑی اسلامی حکومتیں ہیں، سعودی عرب جیسی، ان کے بادشاہ تک اپنی حکومتوں کو عمل دخل کر کے ختم کرنے کی کوشش کر سکے۔ تو وہ جو مرزا جیلمی کہتا ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک کے لونڈے لپاڑے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے ان حکومتوں کے سامنے کہ وہ اس چیز کو کر سکیں۔ دوسری بات، جو سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک کمنٹ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نے اپنا عالم دین بنایا ہوا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے وسلم جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، وہ بیسیکلی وہ دعا نہیں کرتے تھے، صرف وہ لفظ پڑھتے تھے، اس کا ان کے لیے کوئی مطلب نہیں تھا۔ ایسے لوگ، اور پھر وہ لوگ آپ نے علماء بنائے ہوئے ہیں جن کے جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کی سنت ہے عورتوں کے کپڑے اتارنا۔ ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم جماعت احمدیہ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خدا کا نام لو یار، آپ لوگوں کی حیثیت کیا ہے یہاں پہ؟ جن لوگوں کی حکومتیں ختم ہو گئیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے آپ لوگوں کے بادشاہ قتل ہوئے، ان باتوں کے بات ہو گئی نا، اب جواب سن لو۔ نہیں، ابھی رہتی ہے نا، ابھی رہتی ہے، ٹھہرے حسن، دیکھیں آپ کی بات جانا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، میں شاپر چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، میں ادھر ہی دیکھیں، یہ زبان آپ کی ہے، یہ دیکھیں، یہ تقریر کر کے تو نکلنا نہیں ہے، ادھر بیٹھ کے جواب سن لو۔ یہ دیکھیں، یہ شاپر والی بات کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بات کرو، کمپلیٹ کرو، جلدی بات کمپلیٹ کرو۔ آپ لوگ یہ شاپروں کی باتیں نبی کی تعلیم سن کے کرتے ہو؟ کس نبی کی تعلیم کو آپ فالو کر رہے ہو؟ نا سوال جلدی کرو، جو میرا نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو کبھی ایسی تعلیم نہیں دی جو آپ لوگ لا کے پیش کر رہے ہو۔ شرم آنا چاہیے یار آپ کو، یا اپنے نبی کا نام بتاؤ یا وہ تعلیم نام بتاؤ جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر رہے ہیں۔ بس ہو گئی بات پوری؟
ਹਾਲੋ ਉਧਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਬੱਲੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਹਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੇ ਪੈਦਾ अच्छा ਕਰਕੇ ਗਿਆ लेक्चर के पे देना ना नहीं मिटा सके तो मिनट के कर नहीं सकिया ਉਹ ਕੋੜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੋਦਿਓ ਇੰਜ ਨਾ ਦੌੜਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੇ ਦੁੜਕੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਤਰ ए नहीं कि तू तना लथा ब्राड ही छड़ गया मनहारे ब्राड ही डायरेक्ट स्किप कीता जरूर दे अगाउं ਓਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਜ਼ਾਦਿਆ ਤੂੰ ਆਨੇ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਪਿੰਡ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾੜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਨਸਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ओ गैस ही खारिज करनी होनी है ना, दिमाग फट वरना बदन इस तरह नहीं थे ਜੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਗੈਸ ਗੈਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੇ ਆਦ ਖਲੀਫਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਲੀਫਾ ਔਰ ਇਸਲਾਮ, ਤੇ ਔਕਾਤ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। याजूज ते सऊदी अरब माजूज तो छड़ दियो ना, बना के दी उसको वो ते मुसलमाना दा जेड़ा एक यासूर भाई गल हाँ जी पूरी करा करो। याजूज माजूज ने कदमा च पनाह गजीन है। हाँ जी, सऊदी अरब ते चलो मुसलमाना दा एक मरकज आ ना सऊदी अरब, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਇਸਲਾਮ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਆਦ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮੀ ਖਲੀਫਾ ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਇਸਲਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਹੋਵੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਲਤ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਲੈਣਾ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਮੰਨਣਗੇ? ਐਡੀ ਜ਼ਿਲਤ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ना ਦੂਸਰੇ दावा खलीफा ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ इस्लाम दा ते एक चोर और चोरी दी सजा राइज नहीं कर सकदा। ਹਾਂ एक चोर ते चोरी दी सजा राइज नहीं कर सकदा, ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। नहीं कर सकता। सजा नाफज नहीं कर सकदा कभी भी। आके लगे होंगे ने हमारा बिगाड़ नहीं सके कुछ भी, हमारा हुकूमतों ने जोर भाई ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਪਾਗਲ ਹਕੂਮਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਿੰਟ 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 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੈਠਾ ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, वो सवाल किसी मुंडे ने पूछा भी हुजूर आपने बहुत से मुल्कों के सरबराहों को खतूत लिखे थे अमन के लिए कि तीजी वर्ल्ड वार नहीं करनी, तो क्या उनकी तरफ से क्या जवाब आया? उनकी तरफ से क्या जवाब आया? कहता जवाब की घटा आना सी, पता नहीं उन्होंने खत भी मेरे पढ़े कि नहीं पढ़े। इन्नी तो ਤੁਹਾਡੀ औकात है मर्जीओ, ते हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सके फिटे मुंह ਤੁਹਾਡੇ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾੜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੱਸਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਬੈਠੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ? ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਿਗਾੜੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਹੋਏ, ਚੋਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਕੰਗਲਾ ਨੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡੀਏ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਚੋਰ, ਉਚੱਕੇ, ਭਗੌੜੇ ਹੋ, ਜ਼ਲੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹ ਗੁਜ਼ੀਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਨਾਹ ਗੁਜ਼ੀਨ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਨਾਹ ਗੁਜ਼ੀਨ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਨਾਹ ਗੁਜ਼ੀਨ, ਮੁਲਹਦਾਂ ਦੇ ਪਨਾਹ ਗੁਜ਼ੀਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਨਾਹ ਗੁਜ਼ੀਨ। ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਨਾਹ ਗੁਜ਼ੀਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
शबाय मेरे भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। आ गया हमाम मेहंदी। ਓਏ ਹਾਏ ਉਹ 62 ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਮ ਤੇ ਅਨਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤਹਜਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਡਮ ਛੰਡਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੀਅਤ ਆ ਮਰਜ਼ਈਓ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ अस्सलाम ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਮ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਣਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। आ रही आवाज? हाँ बकारे अमल जी किया जी हमने आ रही राती है। ਤੁਸੀਂ अमर भाई ਰਾਤੀ अमर भाई ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਕਾਰੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। आमिर भाई बिजी ने तुसी करो गल मेरा हाल है बिजी। अच्छा आवाज कैसी आ रही? वैसे माइक लगाया ठीक है बात। ठीक है जी जी ठीक है बात। चलो चलो सही है। अमर भाई ना गल करनी। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਹੈ ਮਰਦਈਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਹਦਾਂ ਨੇ ਚੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा अच्छा पता क्या ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਗੰਦ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਪਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਪੋਚੀ ਸ਼ੋਚੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਦੇਖੇ ਹਮਨੇ ਬਕਾਰੇ ਅਮਲ ਕੀਆ ਹੈ। ਐਸ ਔਕਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਅਖੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ? ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਬਾ ਕੇ ਚੌਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਆਪੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਡੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੜੇ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਜੈਕਟ ਇੱਕ ਪਾ ਲੇ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਸਫਾਈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛੇ ਹਾਂ ਸਾਕੀ ਬਸ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਲੀਬਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਛਾਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀ ਮੌਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਲੀਬੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ। ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸੁਬਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਲੈ ਤੇ ਫੇਰ ਭੈੜਿਓ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਐ ਸਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਬਈ ਕਿੰਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਿਖਾਣਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੁਬਾ। ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾੜੋ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਆਏ? ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਲਾ ਚੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ। ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ? ਮੈਂ ਥੀਨੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੀਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਲੋਨੀਕੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਲੋਨੀਕੀ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਨਾ ਮੈਂ ਥੀਨੇ ਰਿਹਾ। मिर्जा जी अड़ाओ थीने ना जाओ। थीने ना जाओ। जा ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਆ ਯਾਰ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ 99% बनाऊंगा जी ਪਤਾ ਹੀ बनाऊंगा ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जरूर। ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 99% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ऐसा ही है बिल्कुल।
ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਰ ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਤੇ ਆਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ऐसे ही है। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। बिल्कुल। ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 100 ਚੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। जी जी। ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, सही। ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ हैं। रमजान पढ़िया घट ही है बस, क्या पढ़िया बकवास ही करना रहना हर वेले। नहीं नहीं स्कूले ते हो गए या पढ़िया ते है स्कूले ते गया लेकिन कोई आ नहीं। गए ने जे देख पाते मत किन्नू किन्नू अनपढ़ बनाई आंदे हो कहंदे ने ओ ताहिर अमजद पढ़े आ, बाकी सारे अनपढ़ ही ने। हां उन्हें पीएचडी की पढ़िया तां ही दस जेड़ा शुरू कीती है नसवार रखनी। आप भाई जी जी आवाज सुने जरा, माइक की आवाज चेक करो। जी जी सुनो, ठीक है, आवाज तो आई नहीं, कोई नहीं आवाज आई। नहीं नहीं एक सेकंड। हूं चेक करे, हूं आई कोई नहीं। ਕੰਨ ਪਾੜ ਦੇਣ ਤੇ कोई नहीं कोई नहीं। ਇਹ ਨਦੀਮ अमर भाई ਭਾਈ कहते कोई ਤੁਹਾਡੇ नहीं। ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ये साकी में तू ही बचा सा, तू तू अमर भाई की बचाना, ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਣ। चल सही है, मैनू छुट्टियां ही 5 तारीख तक। ਸਾਕੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਕੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਸਵੇਲੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਗੇ। कि मी 5 तारीख तक छुट्टियां हैं, बना प्रोग्राम। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਓਏ ਜੋ ਗੰਦ ਛੰਦ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ਲਾ ਕੌਮ, ਇਹ ਖੁਦ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਤ ਬਚਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਲਦ 10 ਸਫਾ 287 ਦਾ 86-87 ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਆ ਆਖਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨੇ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਆ ਬਈ ਲੋਕੀ ਟੁੱਕਰ ਖਾਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਿਆ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ- ਦੀ ਆਫਰ ਲਾਈ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਹੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਫਾਈ ਸੁਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਸਾਈਡ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਉਹ ਫੁਜ਼ਲਾਖੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਨੇ। ये मसील जे बने जी, मसील बने तो फिर मसीले मसीह जो है। हाँ बिल्कुल। ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮਸੀਲੇ ਮਸੀਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਮਦੀ ਮੌਲਵੀ? ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਧੋਖਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧੋਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੰਦ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਔਰ ਰੁਸਵਾਈ ਦਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਂਗੀ ਵਾਂਗੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਮਤ ਕਵੱਲੀ ਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵਕਾਰ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵਕਾਰੇ ਅਮਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੀਅਰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਡੱਬੇ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਮ ਸ਼ੰਡਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਕਬੀਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ, ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜ਼ਲੀਲ ਤਰੀਨ ਕੌਮ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਵਕਾਰੇ ਅਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵਕਾਰੇ ਅਮਲ ਰੱਖਿਆ ਵਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰਾਤੀ ਬਹਾਇਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੀਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਤਲੀਮ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਲੇ ਕੋ 8-10 ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੁਜ਼ਲਾ ਖੋਰ, ਇਹ ਬਦਤਰੀਨ, ਇਹ ਦਜਾਲ, ਇਹ ਗਿਰਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵਾਲੇ ਦਜਾਲੇ ਮਹੂਦ, ਸਾਰਾ ਫਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਪਰਦਾਦ ਨੇ ਜੋ ਗਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਬਰਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਬਗੈਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਕਾਰੇ ਅਮਲ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਡਾਂਗੀ ਵਾਂਗੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ, ਰੱਬ ਮੱਤ ਕਵੱਲੀ ਕਰ ਮਾਰਦੇ। ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰ ਛੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਕਾਰੇ ਅਮਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਚੁੱਕੋ। ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਚੁੱਕੋ ਜਿਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਬਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੈਰਖਾਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਆ ਕੇ ਫੁਜ਼ਲਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਦਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁਜ਼ਲਾ ਖੋਰ ਕੌਮ ਉਹ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆ। और रब तो किस तरह निशान अमर भाई फुजला खोर किया तो ले अमर भी तो के मनियास ना ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ 'ਚ ਗਿਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਗਿਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਲਹਿਦ ਨੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ 'ਚ ਗਿਣਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਣਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਮਸੀਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜੋਜ਼ਫ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਹਾਏ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਬਖਤਾਂ ਦਾ
ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਕਾਰੇ ਅਮਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਵਕਾਰੇ ਅਮਲ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਦਾ ਦਸਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਐਸੀ ਬੁੱਧੂ ਕੌਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਐਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਤੇ ਸਵਾਬ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਲਕ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ कहवाया कि असा ने मार दिता है माज़अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि यहूदी तना न मार सके। यानी कि मिर्ज़ई कहते ने बच्चे दे मुंह सुनो, वो कहते ने हमने मार दिया। मलक जी क्या हाल है?